नाज़रीन, सिंध टीवी जे प्रोग्राम मुलाक़ात सां गॾु हाज़िर आहियूं। हस्बे रिवायत असां सिंध ऐं पाकिस्तान जी मशहूर ऐं नामवर शख़्सियतुनि खे मुलाक़ात लाइ सॾे ऐं उन्हनि जे तजुर्बनि मां तव्हांखे वाक़िफ़ु कंदा आहियूं त जीअं असांजो अवाम वधि में वधि आगाही हासिलु करे सघे। अॼु उन सिलसिले में असां पाकिस्तान जी नामवर शख़्सियत डॉक्टर ख़ालिदा गौस साहिबा खे दावत ॾिनी आहे। डॉक्टर ख़ालिदा गौस साहिबा सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर जूं मैनेजिंग डायरेक्टर आहिनि। संदुनि वॾी अचीवमेंट आहे ज़िंदगी में। तमामु घणनि महिनत ऐं जोखनि वारनि कमनि करण जी तारीख़ में हिकु कमु डॉक्टर साहिबा इहो बि कयो त जनरल मुशर्रफ जी सिटिंग गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु जेका दस्तख़ती मुहिम हली हुई उन में मैडम अकेली सिटिंग ब्यूरोक्रेट हुई जंहिं चयो त बाबा तव्हांखे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। अचो त डॉक्टर साहिबा सां मुलाक़ात करूं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सिंध टीवी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताइए कि आप एसपीडीसी को रिप्रेजेंट करती हैं। एसपीडीसी क्या है? देखिए, मैं एसपीडीसी को रिप्रेजेंट तो ज़रूर कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, मगर एसपीडीसी इज़ ऑल अबाउट जो आपके माशरे के सतह के ऊपर जो मसाइल हैं, जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, जो सोशल सेक्टर के मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो जेंडर इक्वालिटी के मसाइल हैं, ये सारे वो अल्फाज हैं कि जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के ऊपर असरअंदाज रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ ज़ाविये जिन्हें हम अगर बहुत एक लफ्ज़ के अंदर समोना चाहें तो डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हैं उनके हवाले से एसपीडीसी जो है वो काम कर रहा है। माशाल्लाह से पिछले कोई 14-15 साल हो गए इसे कायम हुए हुए। आज तक इसमें कोई 700 के करीब पब्लिकेशंस हुई हैं और बहुत आला मेयार की, क्योंकि इदारे बहुत से होते हैं और सब अपने अपने नौयत से काम करते चले आ रहे हैं, मगर ग़ालिबन इसमें कहने में मुझे कोई आड़ नहीं होगी कि एसपीडीसी की जो रिसर्चेस हैं उनका असर हुकूमती सतह के ऊपर भी और माशरे के सतह के ऊपर भी होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस पे भी होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे भी होता है, और जहाँ सिविल सोसाइटी के अंदर एक बावर कराना कि किस नौयत से मसाइल और उनका प्रोबेबल हल क्या है, उस हवाले से भी इसकी एक अपनी कंट्रीब्यूशन रही है। तो ये क्या सिर्फ रिसर्च का इदारा है, या तहकीकाती इदारा है, या ये एक्टिविज़म का भी कोई रोल है इसका? देखिए, अब एक्टिविज़म, बात ये है कि एक्टिविज़म को तो हमने बहुत नैरो कर लिया है ना, बहुत तंग कर लिया है, और एक्टिविज़म को हम ये समझते हैं कि आप प्ले कार्ड लेके अगर सड़क पे आ गए तो आपने एक्टिविज़म कर लिया है जी। तो एडवोकेसी को भी इसी नौयत से। पॉइंट इज, एडवोकेसी एक काम है जो एसपीडीसी करता है, मगर ये याद रखें कि ये एक रिसर्च थिंक टैंक है पाकिस्तान का, मगर ये अपने साथ साथ और तरीक़े से भी ये अपने इन्फ्लुएंसेस को और अपने जो मैसेजेस है वो कैरी करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर से कोलैबोरेट करते हैं, और हम अपने मुख्तलिफ जगहों पे और फोरम्स के ऊपर ये इदारा जो है वो रिप्रेजेंट भी होता है। तो एक्टिविज़म, अगर आप ये कहेंगे एक्टिविज़म को इस नौयत से समझना चाहते हैं कि किस हद तक उसके नतीजे में रियलाइजेशन लोगों के अंदर निकलती है, तो हाँ बिल्कुल ये वो रियलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड करता है, लोग तक पहुंचता है। मगर अगर एक्टिविज़म को आप ट्रेडिशनल सेंस में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो नो, वी आर ए रिसर्च थिंक टैंक, और हम काम करते हैं और इदारों के साथ हम कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी करते हैं और इदारों की दोनों, यानी आपकी गवर्नमेंटल सेक्टर के भी और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के भी कैपेसिटी इन्हांसमेंट में भी। तो खाली हम रिसर्च में नहीं है, हमारे कैपेसिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, और फिर हमारे इदारे के अंदर जो है एक पूरा पब्लिकेशन यूनिट तो हमारे पास और भी बहुत सारे इदारे हैं। स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो आपके फिगर्स और तहकीक और उनकी फिगर्स और तहकीक में क्या फ़र्क है? देखिए, एक चीज़ तो मुझे बहुत खुशी होती है कहने में कि हमारी यहाँ जो इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी मैक्रो मॉडल जो हमारा है एसपीडीसी का, वो हुकूमत भी इस्तेमाल करती है। एंड दैट मैक्रो मॉडल वाज यूज्ड फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर। वही मैक्रो मॉडल हमारा इस्तेमाल हुआ सैप 2 के लिए भी, नहीं, वो इस्तेमाल हुआ हमारे 10 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान के लिए भी। यही मॉडल है जो अभी हाल में एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो बनी है
اور جس نے ایک پوری رپورٹ پیش کی ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کو, تو اس نے بھی ہمارے ہی میکرو ماڈل کو یوز کیا ہے. تو اٹ برنگس کہیں نہ کہیں ہمارا ماڈل ایسا ہے کہ وہ اکانومی کو ریلیٹ کرتا ہے ٹو دا سوشل سیکٹر, تو وہ بینیفٹ کرتا ہے اور اسی لیے اس کو ایکسیسولی یوز کرتے ہیں. حکومت نے بھی کیا ہے اور ہم خود بھی کرتے رہتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. دوسری چیز مجھے یہ ایڈ کرنے دیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک فل فلیجڈ پبلیکیشن یونٹ بھی ہے. کوئی بھی تحقیق اگر ریلیونٹ لوگ تک نہیں پہنچے تو اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈیسیمینیشن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. میں ایک بات سمجھنے میں قاصر ہوں اور اکثر عوام بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اپنے تحقیقات اور اپنے فگرز اور جو اپنے الفاظ کی جادوگری کرتی ہے. جب تک شوکت عزیز صاحب تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور جب وہ حکومت جاتی ہے ایوری تھنگ کولیپس. واٹ از دس؟ یہ جادوگری کیا ہے لفظوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ ڈس آنیسٹی ہے ود دی نیشن. اپنے سے زیادہ یہ ایک بے ایمانی ہے جو انفارچونیٹلی لوگ کر جاتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ, کیونکہ حکمرانوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ قوم کو جو ایکچوئل پوزیشن ہے قوموں سے ہی وہ لوگ طاقت لیتے ہیں. تو انڈرمائن کرنا اس نوعیت سے کہ قوم جو ہے اگر وہ نیگیٹو چیز بتا دیں گے یا منفی رجحانات کی طرف اگر وہ اشارہ کر دیں گے تو قوم مایوس ہو جائے گی. نہیں, قوم اس سے اکارڈنگلی رسپونڈ کرتی ہے. مگر اس سے زیادہ ایک چیز اور بھی ہے, اور ایک لفظ ہوتا ہے پولیٹیکل کیپٹلائزیشن, پولیٹیسائزیشن آف ایشوز. یہ خالی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, اچھا یہ دنیا جہاں میں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بش صاحب گئے اپنا ایرا کر کے, اوباما آئے, تو اوباما کا ایک جو بالکل انیشل نعرہ ہے, اوباما آئے کس بنیاد پہ؟ on a promise of a change. نہیں, اگر آپ کی بات سے میں ایگری بھی کروں تو ایس پی ڈی سی اس وقت موجود تھا جب شوکت عزیز صاحب اور جنرل صاحب اپنے ماڈل پیش کر رہے تھے ترقی کے. تو آپ لوگوں نے کچھ رجسٹ کیا, آپ نے کوئی بلیٹن دی, کوئی پبلیکیشنز کی, کوئی پریس کانفرنسز کی, کوئی سیمینار کیے؟ نہیں, وی آر ناٹ انٹو. جب یہ دیکھیے یہ ہمیں فرق سمجھنا پڑے گا کہ ایک ریسرچ ادارے میں اور ایک نان ریسرچ اورینٹڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو چیز یہ کہ تحقیق ہوئی, اور پاورٹی ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر آئی تھنک اکراس دا بورڈ پاکستان میں لوگ یہ مانیں گے کہ پاورٹی کے اوپر ہم نے بے انتہا کام کیا. بہت ریلائبل وہ کام ہوا ہے, بہت کریڈیبل کام ہوا ہے وہ, اور بڑا سچا اس کے اندر کام ہوا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ہماری ریسرچز کبھی نہیں ایسا ہوا ہے کہ ہم اسے مینیپولیٹ کریں, یا ہم, کیونکہ ہم تو حکومت سے کوئی فنڈ لیتے نہیں ہیں, مگر اس کا یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ ہم پر سے حکومت کی مخالفت کرتے رہیں. تو ون ہیز گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ریسرچ آرگنائزیشن کا کوئی ادارہ ہے تو اپنی کریڈیبلٹی, وہ تو ہماری کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے نا ایس پی ڈی سی کی. تو انہوں نے بڑی سچائی کے ساتھ کام کیا ہے, اور ہماری تو ہر پبلیکیشن انٹرنیٹ پہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ ہے. تو ہماری تو ہر ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, جو لوگ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان بھی اسے ایکسیس کرتے ہیں. اور پھر جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈیسیمینیشن ہمارا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا پبلیکیشن کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریسرچ کو بھیجا نہ جائے جہاں تک اسے جائے, جسے ہم ڈیسیمینیشن کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ فعال ریسرچ نہیں ہے. تو ہماری ریسرچز حکومتی اداروں میں, اس کے لائن ڈپارٹمنٹس میں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز میں, ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز میں, اکراس ایون انڈیویجولز, جو انفرادی شخص جو ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ بھیجتے ہیں. ابھی آپ نے پاورٹی کا ذکر کیا, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ موبائل کافی آ گئے ہیں, موٹر سائیکلیں کافی بک رہی ہیں اور پاورٹی ختم ہو گئی ہے. یہ پاورٹی اور ڈیولپمنٹ, یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ایک ویگ کنسیپٹ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں دا ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ, ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کنزیومر چیزوں کا بڑھنا. نمبر ایک تو میں ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر اینی ہاؤ کیونکہ میں اور آپ اور ہم جو بھی ہوں, اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے, اور ڈیولپمنٹ حکومت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. ناظرین اس کو کیسے سمجھیں؟
اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں ایس پی ڈی سی کو ہیڈ کرتی ہوں تو اس لیے مجھے ان چیزوں پہ ضرور تھوڑی بہت معلومات ہونا چاہیے. دیکھیں دا پوائنٹ از کہ ڈیولپمنٹ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے, مگر جب ہم کہتے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ تو اس کے مختلف زاویے ہیں, مختلف فیسٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا ایمفیسس یہی رہا, پاکستان کو جب میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں بالخصوص ڈیولپمنٹ, بالخصوص پروگریس جیسے لفظوں کے تناظر میں, تو وہ ایمفیسس جو ہمارا رہا ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل رہا ہے. یا تو ہم ریفارمز کی بات کرتے رہے, یا سیکنڈ اپروچ اگر ہمارا سیکنڈ ایمفیسس اگر بالکل کبھی بھی کچھ رہا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کے اوپر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی ایمفیسس یہ نہیں رہا کہ سوشل پالیسیز ایسی جو کہ کوالٹیٹیو چینج لے کے آئیں. انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پہ رہا ہے ہمارا ایمفیسس. دیکھیں جب بھی ہم نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارا فوکس, ہم اس میں کامیاب ہوئے ہو نہ ہوئے, ہم نے کیا یا نہ کیا, ایفرٹ ہوئے, مگر اس کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کو ہم ایمفیسائز ضرور کرتے رہیں کہ یہ چیز کی کمی ہے, اسے کرنا ہے. مگر جس چیز پہ انف ایمفیسس نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سوشل پالیسیز ہوں جو کہ آپ کی سوشل سروس ڈیلیوری کو اسٹرینتھن کریں, جو کوالٹیٹیو چینج لے کے آئے معاشرے کے سطح کے اوپر, جہاں میرے اور آپ جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ اسٹرینگولیشن کا پروسیس کم ہو, اور اس کو آپ ٹرکل ڈاؤن جسے افیکٹ کہتے ہیں کہ ایک بینیفیشری جو اس کا ہو وہ لوور اسٹراٹا آف سوسائٹی ہو. تو ڈیولپمنٹ کین بی یوزڈ, اور وہ کلیشر بھی ہے ایک کلیئر معنوں میں. اب سسٹینیبل جتنی بھی دنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ایم ڈی جیز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بات نہیں ہے کہ خالی پاکستان کے حوالے سے یہ اس نوعیت کی بات ہے. دنیا زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, سلیوشنز ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, پاورٹی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ایم ڈی جیز بھی کرتے ہیں, ایس ڈی جیز بھی کرتے ہیں, ٹارگیٹس بھی سیٹ کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ بینگ میٹ. سو دا ورلڈ گلوبل کمیونٹی, ایک تو کمیونٹی میں ایسے کہہ رہی ہوں کیونکہ معاشرے کو بھی لا رہی ہوں, اس میں کمرشلائزیشن گلوبلائزیشن کا افیکٹ ہے, اور جو ممالک بھی ہیں اور جو حکمران بھی ہیں وہ اسے ایز اے سلوگن تو ڈیفینیٹلی استعمال کرتے ہیں, بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈسپیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پاکستان میں تو ڈسپیرٹی ڈیفینیٹلی انکریز ہوئی ہے. اور یہ ابھی موجودہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اتنی انٹینس ڈسپیرٹی ہوگی تو ایک تو لا اینڈ آرڈر کا بھی انڈر کنٹرول نہیں ہوگا, ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ غریب غریب تر ہو رہا ہے, امیر امیر تر ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز اتنے نکل نہیں رہے ہیں. پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز بھی نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹے بریک نڈے بریک ہم ملوں تھا اساں گھر رہجو. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ کا آپس میں کیا لنک ہے, اگر کوئی ہے تو. دیکھیں اصولاً اگر کتاب کے حساب سے آپ جاتے ہیں تو بہت اسٹرانگ لنکیج ہے, کیونکہ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ حکومت جمانے کا نام نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی حکومت جما لو. ڈیموکریسی از آل اباؤٹ کہ آپ کا ڈسکنیکٹ کسی طریقے سے عوام سے نہ رہے, آپ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ رہیں. ڈیموکریسی ایک اور چیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ جو قوم اور جو نیشن اور اسٹیٹ کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اسے اوورلیپ کرتی ہے, یعنی ان کے سوچنے کا انداز, ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے باور ہوتے ہیں. مگر اگر اس میں کنیکشن ہی کوئی نہ ہو, if there continues to be a total disconnect, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیکسس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ کا, کیونکہ ڈیموکریسی میں آپ کے سارے ٹیئرز جو ہیں اور سارے لیولز جو ہیں وہ گیئرڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور اٹ از ناٹ اباؤٹ ون پرسن ٹیکنگ کنٹرول آف اٹ, تو وہ انکلوسیو ہوتی ہے انٹینڈنسی. ٹھیک ہے, انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف دھڑوں کو بھی ساتھ لے کے چلے گی اور عوام کو بھی لے کے ساتھ چلے گی.
تو لہٰذا وہ جو سروس ڈلیوری کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ اسموتھلی آپ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ صرف گروپ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ لیول پہ ریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کسی ملک کا بھی کوئی صدر بیٹھ کے تو نہیں پہنچتا ہے نا نیچے لیول پہ. تو ڈیموکریسی از بیسیکلی فنڈامنٹلی وہ کیونکہ کنیکشن قائم کرتی ہے بٹوین پیپل اینڈ دا لیڈرشپ، اور اگر جہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ کنٹینیو کرے اسے عام طور پہ اللیبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. اگر آپ پھر بھی اسے ڈیموکریسی کہنا چاہیں گے مگر اٹ وڈ بی کیٹیگرائزڈ ایز این اللیبرل ڈیموکریسی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں ڈیموکریسی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے پاس سری لنکا میں تھوڑی بہت ڈیموکریسی ہے. انڈیا دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیسے مر رہے ہیں، بیماریوں میں مر رہے ہیں. چائنا میں 1 پارٹی رول ہے، کمیونسٹ پارٹی، وہاں پہ لوگ اس طرح نہیں مرتے جس طرح انڈیا میں مر رہے ہیں. کیوبا میں 1 پارٹی رول ہے، ان کو چھوڑیں. ہمارے پاس تھیوکریسی ہے کسی حد تک. ایران کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، لوگ اس طرح نہیں مرتے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی اور جو ڈیولپمنٹ کا جو لنک ہے یہ کہیں مت تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سنگل پارٹی رول، یہ ملٹی پارٹی نہیں محترم، دیکھیں ڈیموکریسی کو آپ کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ڈیموکریسی کو آپ ڈیولپمنٹ کے زاویے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری مثالیں صحیح ہیں، مگر ڈیموکریسی اپنے ساتھ انڈیویجول رسپیکٹ یعنی رسپیکٹ کا بھی کانسیپٹ لاتی ہے، لبرٹی کا بھی لاتی ہے، فریڈم کا بھی لاتی ہے، ہیلدی ویلیو سسٹمز اینڈ نارمز کا بھی لے کے آتی ہے. تو آپ ڈیموکریسی کے وہ والے فیسٹس کو تو نظر انداز نہیں کر دیں گے نا، وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چین کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی ہے، ٹھیک ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سے بہت تیزی میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ان کا گروتھ ریٹ بھی بہت ہے، مگر وہاں پہ اگر دیکھا جائے انڈیویجول رائٹ تو وہ آپ کو نہیں ملتا غالباً. مگر اگر آپ مجھ سے سچی پوچھیں تو آج چاہے دنیا کی جو سب سے پرانی ڈیموکریسیز ہیں اور بڑی ڈیموکریسیز ہیں، چاہے وہ یو ایس اے ہو یا وہ انڈیا ہو، میں ان دونوں ڈیموکریسیز کو بھی اللیبرل ڈیموکریسی کہتی ہوں. آپ کی جو بات تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس سے اختلاف کروں گا کہ بہت سارے ممالک میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، لبرل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. بادشاہ آتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، دبئی ہے، وہاں پہ لوگ بھوکے نہیں مرتے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جمہوریت کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. جمہوریت ایک کام اور بھی کرتی ہے، انسان کی جو انفرادیت ہوتی ہے نا اس کو اپنا آپ ہونے کی اجازت دیتی ہے، کہ جسے ہم عام زبان میں اگر سمجھنا چاہیں جو فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف کانشنس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو میک اے چوائس، یہ ساری چیزیں بھی دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ اگر آپ ہارڈ کور اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور خالی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ ایمفیسائز کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ حل ہو جاتی ہیں. مگر اگر آپ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ کہہ رہے ہیں، امپاورمنٹ، ڈیولپمنٹ، گروتھ، پروگریس، انسان کے بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر کیسے ہونا چاہیے، تو پھر اس میں یہ بہت سی اور ویلیو سسٹم آ جاتی ہے. پولیٹیکل کلچر کیا ہے، کیونکہ آپ کے کسی بھی ملک کا جو بھی پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے وہ پورا ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کے اوپر بھی. نہیں تو پھر ہم پرائرٹی کس کو دیں؟ انسان کے پیٹ بھرنے کو دیں، ہیلتھ کو دیں، یا بولنے کے رائٹ اور ووٹ کے رائٹ کو دیں؟ کس کو پرائرٹی دینی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ڈبیٹ 60 سال پرانی ہو گئی کہ جہاں پہ سوویت یونین اور یو ایس اے کی انسانی حقوق کے اوپر بات ہوتی تھی کہ بھائی آپ یہ سیٹ اے کو زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں جس کو یو ایس نے لیڈ کیا تھا، جس کے حوالے سے ہیومن رائٹ زیادہ آئی تھی، یا وہ جو فارمر سوویت یونین کہتا تھا کہ جہاں پہ اٹس دی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو فیڈ اٹس پیپل. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پرانی چیز آ گئی. آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں ان ٹوٹیلٹی کوئی چیز بھی آپ ایک آنکھ بند کر کے دیکھ لیں تو اس کا ایک ہی زاویہ دکھتا ہے. بہت ضروری ہے کہ غربت کو کم کیا جائے، بہت ضروری ہے کہ جمہوریت کو تقویت دی جائے، مگر اتنا ہی ضروری ہے کہ انسان کی انسان ہونے کے ناطے قدر بھی کی جائے.
اس کو ایک رسپیکٹ، ایک ڈگنیٹی بھی ہو. اگر ایک غریب آدمی بھی ہے بالفرض ایک ملک کے اندر، اگر وہ خود کو عزت دار سمجھ رہا ہے تو دوسرے کی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پہنچ کے اس کو یہ تانا مارے کہ تمہیں غربت جو ہے اس کے بنیاد پہ تمہاری ساری عزت کی ایسی کم تیسی ہو گئی. تو the point is it's a self respect, it's a dignity of a human being. جمہوریت عام طور پہ انفرادی یعنی شخصیت کی، یعنی لوگ کی، یعنی انڈیویژول کی ڈگنیٹی کو انہانس کرنے میں مدد دیتی ہے. کیونکہ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں یہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، فریڈم آف تھاٹ. آپ فریڈم آف تھاٹ نہیں دیں گے لوگوں کو تو سوچنے والے ذہن کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ انکلکیٹ کہاں سے کریں گے وہ پروسیس کہ جو بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ چیز جو ایک استاد دیتا ہے وہ سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ذمہ دار ریاست ہو تو بچوں کو ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فن لینڈ دیکھیں کتنے لوگ پالیٹکس میں جاتے ہیں، سویڈن دیکھیں کتنے لوگ پالیٹکس میں جاتے ہیں، وہی جو میں بار بار کہوں گا چائنا کو دیکھیں کتنے لوگ پالیٹکس میں جاتے ہیں. آپ پالیٹکس میں خالی جانے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کے معاشرے کی جو صورت بگڑی ہے آج، جو لمحہ فکر آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، جو شکل ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے وہ اس لیے ہو گئی کیونکہ معاشرے نے سوچنا ختم کر دیا ہے. یہ معاشرے کے مسائل ہیں، یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. لہٰذا ہمیں سوچنا، سیاست دانوں کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس میں جیتے ہیں. گٹر میں گرنے کی پرابیبلٹی ہماری زیادہ ہے، سیاست دان کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان فٹ پاتھوں کے اوپر چلتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ کلچر ہے کہ ایک ہفتہ آ کے اس کے اوپر کور رکھا جاتا ہے، دوسرے 2 دن کے بعد وہ چوری ہو جاتا ہے، تو وی ایز اے سوسائٹی ہیز گاٹ ٹو اسٹاپ دیٹ. چلیں وی ایز اے سوسائٹی اینڈ وی ایز اے سول سوسائٹی. اب ہم آتے ہیں این جی او سیکٹر کی طرف کہ جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں آئی ایگری، لیکن یہ جو این جی اوز اس پر رول پلے کر رہے ہیں اور انہوں نے چیزوں کو اس طرح پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے مولوی کس زمانے میں پیش کرتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، وہ ہر چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں. آپ کا خیال نہیں ہے کہ این جی اوز کی جو ایجنڈا ہے، مجھے تو پہلے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ این جی او کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اور یہ جو ایجنڈا ہے یہ ڈونر انسپائرڈ ہے؟ دیکھیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ سول سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی بھی ملک اور معاشرے کے لیے سول سوسائٹی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کا کام، ان کا کردار، ان کا جو بھی ایگزسٹنس ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ہر کام کے حل کے لیے حکومت تو خود نہیں آتی ہے نا کیپٹل سے اتر کے. تو یہ وہ دھڑ ہے. اور ایک تو چیز یہ کہ یہ وہ کرتی ہیں، دوسری چیز یہ کہ یہی نان گورنمنٹل سیکٹر جو ہے وہ جب زمین کے اوپر کام کرتا ہوتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان رہ کے، تو وہ زیادہ حقائق سے اس کی وابستگی ہوتی ہے. تو وہ جانکاری جو گین کرتا ہے وہ پھر لے کے جاتا ہے واپس حکومت پہ بھی. تو اٹس اے 2-way ٹریفک، سمجھے نا. تو یہ ان کی بڑی اہمیت ہونا چاہیے اور یہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. ہمیں اس سے تو ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ کون این جی او کتنا کریڈیبل کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ نان گورنمنٹل سیکٹر کے اندر آپ کی ریسرچز جو ہیں وہ انفلیٹڈ اسٹیٹسٹکس کو نہیں لا رہی ہیں، مگر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نہیں ہوتی تو شاید میڈیا کے حقوق کیا ہیں آج آپ اتنا نہیں، اور ہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیویژول اویئرنیس کیا ہوتی ہے اباؤٹ دی ایشوز، سوشل سیکٹر ایشوز، شاید اتنا. ویمن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے، شاید یہ ہمارے لیے صرف لفظ ایسے ہوتے جو ہم مغربی کتابوں کے اندر پڑھ لیتے. تو یہ اہم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ڈونر کا ایجنڈا آگے کر رہی ہیں، دیکھیں یہ بڑا سیریس بات ہے جو آپ نے کہی. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں اور یہ اس معاشرے میں ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ جس معاشرے میں ٹینڈنسی ہی نہیں ہے، وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے فقیر کو تو دے دے گا 100 روپے کا نوٹ، مگر وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول کھل رہا ہے یا ایسے تھنک ٹینکس کھل رہے ہیں یا ریسرچ آرگنائزیشنز کھل رہی ہیں، تو فلانتھروپی جو ہمارے یہاں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ معنوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. آپ
پوچھیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں ایسے انسٹیٹیوشنز، ان کے لیے کیا ڈیلیما ہے. آپ کا معاشرہ نہیں کنٹریبیوٹ کرتا، آپ کی کارپوریٹ اور بزنس کمیونٹی نہیں ان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو لکھنا تحقیق، اس میں بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ چیز جو ہے آپ کی حکومت دیتی نہیں ہے. تو لہٰذا حکومت پبلک پرائیویٹ جو ریلیشنز ہیں، پبلک پرائیویٹ کوآرڈینیٹڈ موو، جو یہ جو کانسیپٹ ہے آف پبلک پرائیویٹ کولیبوریشن، یہ بہت پرانا نہیں ہے جو حکومت پاکستان نے لیا. یہ ان کا امفیسس پبلک پرائیویٹ کولیبوریشنز کے اوپر جو ہے وہ اٹس ناٹ ایون 2 decades اولڈ. میرا خیال مشکل سے 10 سال ہوئے ہوں گے. تو دا پوائنٹ از پھر وہ کہاں سے پیسہ لائے. ناظرین سنا کر رہے جو ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ اس وقت جو دنیا کا بہت بڑا فائنینشیل کرائسس چلا ہے، ایس پی ڈی سی ایز اے انسٹیٹیوشن یا آپ ایز این انڈیویجول اس کرائسس کے ہمارے ملک اور سوشل سیکٹر پہ کیا اثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ دیکھیں، یوزلی بہت مختصراً میں یہ بات کہوں گی، ایک تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی لیول، ایک تو انسرٹنٹیز جنریٹ ہونا، مگر سوسائٹی کی میں زیادہ بات کروں گی کہ ڈسپیرٹی، کیونکہ معاشرہ ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے، معاشرے میں ڈسپیرٹیز مزید انکریز ہوں گی. کیسے؟ جسے یہ کہتے ہیں نا پور گیٹنگ مور پور. تو وہ تو بڑا بروٹل ڈیوائڈ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہ کوئی ابھی پریزنٹ فائنینشیل کرائسس کا کریٹ کرا ہوا خالی نہیں ہے. پریزنٹ فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ اسے مزید انٹینسیفائڈ اور ایگریویٹ کرے گا. فار ایگزامپل، ابھی کل ہی میں کسی چینل پہ خبر سن رہی تھی کہ 60 عورتیں جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئی کیونکہ ٹیکسٹائل جس انڈسٹری میں وہ کام کرتی تھی وہاں پہ بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھا. انہوں نے لے آف کیا تو لے آف کرنے میں سب سے زیادہ تعداد جو زد میں آئی وہ عورتوں کی آ گئی، 60 عورتیں فرام ون انڈسٹری. سو ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اب دا پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ 60 عورتیں نکل گئیں، لیکن یہ ایشو ہے کہ ہماری اکانومی زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹڈ تو ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی امپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات، ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا ایشو جو ہوا ہے دنیا میں، ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ پہ تو انویسٹمنٹ بینکوں کی ہے ہی نہیں. ہارڈلی 1% جو ہے نا وہ لون دیے ہوئے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ. 99% لوگ تو اپنے ذاتی گھروں میں رہ رہے ہیں. اگر یہ پینک میں بھی آ جائیں جو ان کے ایزمپشنس ہیں تو اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم تو لے رہے ہیں، ہم تو ایکسپورٹ زیادہ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیسے اثر پڑے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے کے اندر فارمل سیکٹر ایکسپینڈ نہیں کیا ہے. اٹس دا انفارمل سیکٹر جس نے ایکسپینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. 90 کی دہائی کے اندر، اور اب تو آلموسٹ 2 دہائی 2009 ہو گیا نا. 90 کی دہائی کے اندر اٹ واز دا انفارمل سیکٹر جس نے ایکسپینڈ کیا ہے. اب وہ انفارمل سیکٹر کے اندر ہی ورک فورس جو ہے وہ انکریز کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کی اگر فائنینشیل انسٹیبلٹیز جنریٹ ہوتی ہیں تو اس کا اثر ولی نلی آپ چاہیں یا نہ چاہیں ان اداروں کے، ان سیکٹرز کے اوپر پڑتا ہی پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا رورل اور اربن ڈیوائڈ بھی، آپ اس پہ میں آپ سے سننا چاہوں گا. آپ کتنے، اور وہ بھی اہم ہے فارمل اور انفارمل سیکٹر، کیونکہ انفارمل سیکٹر کے اندر غریب ترین طبقہ انوالو ہے. تو آپ غریب ترین طبقہ اگر مزید ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آف پرائم کنسرن ٹو اس. اسی نوعیت سے اربن رورل ڈیوائڈ جو ہے نا اس میں بھی، کیونکہ رورل پاورٹی جو ہے وہ زیادہ انٹینس ہے. اور یہ بات آپ بھی مانیں گے، میں بھی اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جتنا آپ انٹیریئر کے اندر جائیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاورٹی زیادہ سے زیادہ بدصورت ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پہ. اور نمبر 2، وہ ڈیموگرافک چینج بھی لے کے آتا ہے، کیونکہ جب غربت وہاں پہ اتنی انٹینس ہوگی تو لوگ گھبرا کے بھاگتے ہیں. وہاں کی عورتیں جو ہیں پھر وہ اور ایشوز اور کمپلیکیشنز ہوں گے، میں بات کو اس طرف نہیں لے کے جاتی، مگر وہ ڈیموگرافک چینج بھی ہوتا ہے. وہ آتے ہیں اربن ایریاز میں، یہ سیمی اربن ایریاز. مگر اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے حالات تبدیل کرنے کی جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں تو رورل کمیونٹی کی نمائندگی ہے نہیں، وہ تو اربن ایلیٹ کے لوگ کر رہے ہیں اداروں میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب بھی میں پروپیگیٹر ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو رہنا چاہیے، اٹ از اے تھرڈ ٹیئر. جب وہ چلتی رہے گی اس میں خامیاں ہیں، اس میں برائی ہے،
اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا ہے. مگر پر سے جیسا ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دو گے تو جمہوریت پنپے گی اپنے اندر کی برائیاں ختم کرتے ہوئے. اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو چلنے دیں گے تو وہ اپنے اندر کی برائیوں کو چھان کے پھینکے گی. مگر آپ کا جو کلوزسٹ دیکھیے، ایک آدمی اگر خیرپور کا رہنے والا ہے، اس کا اپنے لوگوں سے زیادہ قریبی تعلق ہوگا یا میں اگر کراچی سے بھی جاؤں؟ تو آپ تو اسی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو، اسی ایریا کے لوگوں کے، ان کو وہاں کے مسائل بھی زیادہ پتہ ہوتے ہیں، ان کا اپنے آپس کے لوگوں سے ہاؤ ڈو دے موو فارورڈ، ایک وہ پراکسیمیٹی کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کی آشنائی بھی ہوتی ہے، اور وہ ایکچوئل ایشوز جو پرائیورٹی وائز ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو اسی لیے آئی ایم اے پروپیگیٹر آف اٹ کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹیکٹ رہنے دیں. خالی اس لیے نہیں کہ اس میں 33% عورتیں لے کے آئی تھیں، مگر وہ سسٹم اٹ سیلف. دیکھیں ٹیئرز آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا، پروونس اور رورل ایریاز میں بھی فاصلہ ہے. اپر سندھ اور سینٹرل سندھ اور لوور سندھ کی بھی ڈسپیرٹی میں فرق ہے. جو اکنامک ڈسپیرٹیز وہاں پہ جس نوعیت کی پاورٹی ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس میں بڑے فرق ہیں. صرف لوکل گورنمنٹ تو ڈیسیجن سازی نہیں کرتی ہے، یہ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ادارے ہیں، جو ورلڈ بینک میں جو نمائندگی ہو رہی ہے، یہ جو آپ کے مختلف اداروں میں بیوروکریسی میں جو نمائندگی ہو رہی ہے، اس میں تو رورل لوگ بیچارے نظر ہی نہیں آتے. دیکھیں اگر ڈسکنیکٹ نہ ہو بٹوین دا ویریس جو مختلف لیول آف گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، جو ایک دوسرے کی رقیب زیادہ بن کے سامنے آئیں بجائے اس کے کہ حالانکہ وہ سسٹم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا تھا. اینڈ دین پروونشل گورنمنٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ. اب بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی سی سی بیز بھی تھیں، وہ بھی انہوں نے نہیں، پھر کمیشنز بھی تھے جو فعال نہیں ہوئے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹڈی کریں تو آپ یقین مانیں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو فلی طور پہ جیسے لوکل گورنمنٹ پروونشل لوکل گورنمنٹ کمیشنز ہونا چاہیے تھے، سی سی بیز جو ہے وہ ہونا چاہیے تھی. تو دا پوائنٹ از کہ وہ آپ کم از کم اس کا اتنا فیصلہ سازی ہو یا نہ ہو، اس میں وہ شمولیت ان کی ہو یا نہ ہو، مگر اس کی پرائیورٹیز کیا ہونا چاہیے اس میں تو ان کا رول ہو سکتا تھا. اب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک علاقے ایکس میں ملیریا دوائیاں جا رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، پتہ چلا ہر دوائی پہنچ رہی ہے، ملیریا کی نہیں پہنچ رہی ہے جو زیادہ وہاں پہ ضرورت ہے. تو دا پوائنٹ از ہماری یہ سسٹم چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، میڈیسن ہو یا جو بھی ہو، آپ جب تک لوکل لوگوں کو اس کے اندر انوالو نہیں کریں گے وہاں کے، تو وہاں کی ریالٹی جو ہے وہ آپ کے اور پرائیورٹی جو ہے وہ نکل کے نہیں آتی. تو یہ فیصلہ سازی میں شمولیت ان کی ہو یا نہ ہو، مگر پرائیورٹائزیشن میں ضرور ان کی شمولیت ہو جائے گی اگر آپ سسٹم کو آن گوئنگ رکھیں کہ بھیا وہاں پہ آپ کو کالرا کی دوا زیادہ چاہیے یا ملیریا کی زیادہ چاہیے. تو جو ڈسٹرکٹ کا آدمی وہ پتہ چلتا ہے یہاں تو پروونس سے بیٹھ کے کوئی سی دوا چاہیے، وہ کوئی سی دوائیاں پہنچ رہی ہیں وہاں پہ. سو دیر از اے ڈسکنیکٹ وچ از. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگوں کا مقصد ہے، اوپینین ہے، خیالات ہیں، ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا فیصلہ سازی میں؟ ابھی تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امپاورمنٹ نہیں ہے، کنیکٹ ہی نہیں ہے نا. ایک تو یہ کہ دا سسٹم واز سین ایز اے رائول، یعنی رائولری زیادہ ایمرج ہوئی نا اس میں، اور وہ ہو جاتی. مجھے پریشانی اس میں نہیں ہے کہ کون اس میں قصوروار ہے، کیونکہ اب کوئی تو بھی کمشنری سسٹم دوبارہ بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل. آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ، اس لیے کیونکہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیلیور کر رہا تھا. دیر آر ہارڈ کور فیکٹس، نمبرز پروو کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کر رہا تھا. اس میں خامیاں اور برائیاں تھیں اور ہیں، مگر وہ سیکنڈ جنریشن ریفارم سے ختم ہو سکتی تھی. مگر اگر وہ ڈیلیور کر رہا تھا تو اس سسٹم کو ایک آنےسٹ اپ. دیکھیں ہماری یہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتا ہے. اینڈ آئی تھنک وی آر، یہ مجھے بات کہنے دیں کہ ہم اتنے لو سیلف اسٹیم کے لوگ ہیں کہ جو ایک نئی حکومت آئے گی نا، جب تک پچھلے والے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالے گی وہ سمجھے گی میں تو شفاف نکلتی نہیں میری صورت اس کے قریب. ناظرین ایک چھوٹے بریک، نڈے بریک ہم موبائل تھا اسا کر رہے جو
ویلکم بیک ناظرین. ایز اے ہول لوگ تو وہی بیٹھے ہیں, 1935 کی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں, فیملیاں تو وہی ہیں, لوگ تو وہی ہیں, جنریشنز تبدیل ہو گئی ہیں, لوگ تو وہی ہیں. دیکھیے ملکوں کے اندر اگر ٹھیک ہے فعال نہ بھی ہو کوئی حکومت, لوگ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں, کرپشن بھی ہو جاتی ہے, پولیٹیکل کرپشن بھی ہوتی ہے جس میں لوگ ملوث ہوتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ملک کے اندر اور ملک کو سرو کر رہے ہیں تو اپنا اچھے ہونے کی وجہ, جو ٹینڈنسی ہمارے یہاں ہے کہ اپنے اچھے ہونے کی وجہ کی بنیاد وہ جو تلاش کرتے ہیں وہ پچھلے والی کی برائی کر کے کرتے ہیں. دیٹ از اے رانگ اپروچ, چاہے وہ حکومتی سطح کے اوپر ہو یا وہ معاشرتی سطح کے اوپر ہو. اگر آپ وہ والی اپروچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف 1.5 اینٹ اپنی مسجد الگ بناتے ہیں, آپ کی کنٹینویشن آف پالیسیز نہیں رہتی. جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں, ڈونر ایجنسیز, وہ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کی جو کنٹینویشن آف پالیسی نہیں ہے وہ ایک المیہ ہی رہتی ہے نا ان کے لیے, کیونکہ ہر نیا آنے والا کہتا ہے کہ اس نے تو سب گڑبڑ کی تھی, میں تو اے سے زی تک اپنی نئی پالیسیز دوں, حالانکہ ہوتی نہیں ہے وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی چلنے نہیں دیا جا رہا. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں کہتی ہوں کہ آپ حکومتی پالیسی سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ پریزنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ حکومت پاکستان ہے اور لہٰذا ان کو ہم اگر یہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہوئے یہاں پہ آ گئے تو وی نیڈ ٹو گیو دیم اے چانس, ناٹ اونلی گیو دیم اے چانس, اسٹرینتھن دیم, ان کو طاقتور بنائے. جب آپ کے حکومتی ادارے طاقتور ہوں گے تو باہر والے آپ کی بھی عزت کریں گے. چلیں میڈم, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے ریسرچر, ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, جو کہ آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا چاہتی ہیں یا کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو جمہوری گورنمنٹ ہے کیا اقدامات کرے کہ یہ عوامی جو توقعات ہیں اس پر پوری اتر سکتی ہے؟ 5 سال ان کے پاس ہے. ایک تو انہوں نے بے نظیر انکم پروگرام شروع کیا ہے, کچھ جابز بھی دینا شروع کیے ہیں, آپ اس کو کس طرح نٹ شیل میں کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیے میں تو خیر میں نے ابھی اتنا اس کا امپیکٹ نہیں دیکھا, مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جو ہے وہ بھی پولیٹیسائز ہو ہی گیا ہے نا, کم از کم اٹ از سین ایز ون. تو اگر آپ نے جس عوام کے لیے لانچ کیا, اگر اس عوام کی میجورٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا تو اس کے آدھا مقصد تو ختم ہو گیا, مگر وہ اچھا ہے, اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے, دیکھیں میں تو چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے, مگر مجھے یہ بات کہنے دیں کہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہمارے معاشرے اور حکومت میں ایگزسٹ کرتا ہے اسے ختم ہونا چاہیے. خالی لفاظی سے کس طرح ٹینجیبل ریکمنڈیشنز, ٹینجیبل ڈسکنیکٹ اس طرح ختم ہوگا کہ دے نیڈ ٹو ایگزیکٹلی سی کہ معاشرے کی سطح کے اندر سے کیا ضرورتیں ہیں, اس کی کیا سوشل, کون سے سوشل سیکٹر ایسے ہیں جن کو زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے, جو کام ہو رہے ہیں ان کا وہ فائدہ اٹھائے. یہ جو ہے کہ ہم تو اپنے محلوں کے اندر محفوظ ہو کے بیٹھ گئے اور پتہ چلا کہ دوسرے جو ہیں وہ بالکل ولنریبل پڑے ہوئے ٹو آل دا لا اینڈ آرڈر سچویشن. تو یہ ڈسکنیکٹ جب تک آپ غریب کے مسئلے کو, اور غریب سے مطلب یہ میں نہیں سمجھ رہی ہوں کہ خالی وہی جو ایکچوئل ٹوٹلی غریب, مطلب عام آدمی, جو کامن آدمی, جو میں اور آپ, جو ہر طبقے کا آدمی, اگر آپ اس سے ڈسکنیکٹڈ ہو کے اپنی پرائیورٹیز کو اسٹیبلش کریں گے تو آپ ہواؤں میں اپنا محل بناتے رہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگوں کو, اور لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتی رہے گی. تو یو ہیو ٹو ٹیک دا پیپل along, اینڈ یہ پبلک پرائیویٹ کولابریشنز کا جو کانسیپٹ تھا اس کو بالکل وہ فعال بنائے اور اسی کے بیسس کے اوپر کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے ایک آلٹرنیٹو میکینزم ہو سکتا ہے ان سروس ڈیلیوری. تو سروس ڈیلیوری کو بھی امپروو کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے بہت سے اچھے اقدامات ہوتے بھی ہیں, مگر اگر وقت پہ لوگوں تک وہ سہولت نہیں پہنچی تو وہ اچھا کام بھی جو ہوتا ہے وہ فعال نہیں رہتا ہے. تو ایک ٹیپ کریں کون سا آلٹرنیٹو سوشل سروس میکینزمز ہیں جو ہو سکتا ہے, ٹیپ ہو سکتے ہیں اور پوٹینشیل ہیں, اور ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹل ایشوز کو دیکھیں. اور ایک چیز جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور جو مجھے پریشان کرتی ہے, میں ایک ہی جملے میں کہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ بہت بگڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاشرہ ڈنڈے سے نہیں سنبھلے گا.
اور یہ معاشرے میں معاشرے کو خود بھی کردار ادا کرنا پڑے گا اور حکومت کو بھی کرنا پڑے گا. حکومت اپنی ذمہ داری سے خود کو بری الزمہ نہیں کر سکتی. اسی طرح معاشرے کو یعنی مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری سے بری الزمہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ 2-3 چیزیں ہو جائیں تو آئی تھنک وی وڈ بی اے کنٹینٹ نیشن. ہماری جو لو سیلف اسٹیم ہے وہ تھوڑی سی ریز ہونے لگے گی. ہمیں یہ کانفیڈنس کریٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں, ہم ہولے ہولے ان مسائلوں کو اوورکم کر لیں گے. بٹ آئی تھنک دیز آر 2-3 things which I think are of utmost importance. اور جب تک ہم ان کے اوپر کام نہیں کریں گے, ہم معاشرے کے لیے تو ساری کام ہوتے ہیں. اگر معاشرے ڈسکنٹینٹ رہے, بے یقینی کی حالت میں رہے, ایک مایوسی اس کے اندر ڈیپ چلی گئی ہے, اسے کوئی روشنی نہیں نظر آتی ہے, وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے لوٹ لو کیونکہ روشنی تو نظر آ نہیں رہی ہے. تو اس معاشرے کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا, اور وہ لفظوں سے نہیں ہوگا. آئی وانڈر کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں یا جو آپ کی ریسرچ آپ کے ادارے کی ہے وہ سندھی زبان یا مقامی زبانوں میں اویلیبل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سمجھ سکیں؟ بالکل, کیونکہ ہمارے ناظرین اس میں دلچسپی ضرور رکھتے ہوں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری جو سالانہ رپورٹ نکلتی ہے اس کو ہم ایک ابرجڈ فارم میں سندھی لینگویج میں ضرور ٹرانسلیٹ کرواتے ہیں. بالکل, اور اسے ہم ڈیسیمنیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں بات تو اردو میں بھی ہوتی ہے اور سندھی میں بھی ہوتی ہے. اسی کیونکہ کام اگر آپ کر رہے ہیں اور ہم کسی ایک طبقے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا, تو اس کا بینیفیشری سب کو ہونا چاہیے. تو وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کرائی جاتی ہے اور سندھی میں بھی کرائی جاتی ہے. اور کوشش میری یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں, کیونکہ ہم تو بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہوتے ہیں نا, مگر جو بہت کروشل ریسرچز ایسے نکل رہے ہیں ان کو یقینی طور پہ خالی سندھی میں نہیں, کیونکہ ہم تو سندھ سے باہر بھی بھیجتے ہیں اپنے رپورٹوں کو, پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں, تو جس علاقائی زبان میں ہو سکتی ہے. مگر کیونکہ سندھی میں ہم آرام سے سندھ میں رہتے ہیں تو ہم بہت سہولت سے اس کی ٹرانسلیشن کرا لیتے ہیں, اس لیے غالباً اب تک صرف سندھی میں رہا ہے, مگر وی شوڈ پک اپ دی ادر ریجنل لینگویجز آلسو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کی بہت مستفید گفتگو رہی. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تجربات شیئر کریں. ناظرین, ان سان گڈ پروگرام جو وقت ختم تھے پیو. اساں ڈاکٹر صاحبہ کے ॿुधो, ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ पंहिंजे तजर्बनि खां असांखे आगाह कयो. आईंदा हफ़्ते वरी कंहिं अहिड़े नाम्यारी शख़्सियत सां गॾु मुलाक़ात कबी. पंहिंजे होस्ट निज़ामुद्दीन निज़ामाणी खे इजाज़त ॾींदा. बेड़ा ई पार.